अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में बहुत खुश आमदीद। बदकिस्मती से बताना पड़ता है कि पुलिस लाइंस मस्जिद में जो कल धमाका हुआ, कल जब हमने आपके साथ प्रोग्राम पेश किया तो 44 उस वक्त तक कैजुअलिटीज थी, शहादतों की जो नंबर था वो 44 था, लेकिन आज ये 100 तक जा पहुंचा है क्योंकि एक रोज बाद जो जख्मी अफराद थे उनकी हलाकतें भी सामने आई हैं, जिसके बाद शहादतों का जो ये डेथ रोल है ये 100 तक जा पहुंचा है। मुतअद्दिद अफराद जख्मी हैं। इस पूरे सिलसिले में जो पुलिस लाइंस मस्जिद में इतने सेफ एरिया में इस लेवल का, इस पैमाने का और इस मैग्नीट्यूड का धमाका होना, सुसाइडल अटैक होना, न सिर्फ उस सूबे की इंतजामिया के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है और हमारे सिक्योरिटी अपैरेटस पर यकीनन एक बहुत बड़ा सवाल है। वो भी तब जब सीसीपीओ का अपना बयान आ गया है कि शायद वो जो एरिया है जहां पर बहुत ज्यादा गाड़ियों की आमदोरफ्त होती नहीं है, पीसी होटल के एकदम सामने का ये इलाका है, एरिया है, खासा सेफ माना जाता है, सिक्योर माना जाता है, लेकिन वहां पर भी इस किस्म का धमाका, सीसीपीओ ये इशारा करते हुए बात नजर आए हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि गालिबन हो सकता है, मुमकिन है कि इसके लिए कोई सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ हो। तो क्या यहाँ पर जो सहूलतकार हैं इस कदर बेईमाना एक धमाके के और अटैक के, हमले के, क्या सहूलतकार हमारे अपने सिफों में शामिल हैं? क्या सहूलतकार इस हद तक उनको रसाई हासिल है कि जो मुमकिन बात बताई जा रही है कि सिक्योरिटी जो सरकारी गाड़ी है उसका इस्तेमाल किया गया, तो किस लेवल तक इनकी ब्रीच है? सहूलतकार फैसिलिटेटर्स कहाँ पर मौजूद हैं? ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है हमारे लिए। इस पूरे मामले में जो मजीद बात को और गंभीर बना देती है वो ये चीज है कि इस वक्त हम लोग मईशत या मुआशी तौर पर भी एक बहुत बड़े क्वागमायर का शिकार हैं। 9th रिव्यू जो IMF के साथ हमारा चल रहा है, उसके ऊपर भी अभी IMF का वफ्द यहाँ पर है और उनके साथ मुज़ाकरात वगैरह चल रहे हैं। आज जॉइंट एलामिया जारी किया गया, उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि मजीद बातचीत की गुंजाइश है, मजीद पाकिस्तानी हुकूमत ने वक्त मांगा है IMF शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए, लेकिन इन मुश्किल हालात में अगर अमल दरामद हो जाता है IMF की शराइत पर तो यकीनन अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा, बिलखुसूस मुआशी मुश्किलात में। नाज़रीन, इन पूरे बातों में जो रिलीफ है या जो एक जिसे हम कहते हैं ना कि अच्छी बात क्या है इस पूरी बात में, अच्छी बात की अभी तक हमें तलाश है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से भी इशारों किनारों पे बात हो रही है कि हाँ हम इसके ऊपर कोई कंसेंसस करेंगे, फिर शायद हम ऑपरेशन हम करेंगे, लेकिन कंसेंसस कहाँ है? कुछ नजर नहीं आ रहा, बड़ी वेग सी बातें हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी 33 हलकों से जी बताया जा रहा है अब इमरान खान साहब कंटेस्ट करेंगे। मईशत के जो हालात हैं, क्या हम लोग इसका मुआशी बोझ उठा सकते हैं इमरान खान साहब? क्योंकि ऑब्वियसली एक ही सीट वो रख सकते हैं, बाकियों से उन्होंने रिजाइन कर देना है तो फिर उन पे बाई इलेक्शन होना है। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा और क्या हुकूमत इसके ऊपर कोई इंगेज करने की स्ट्रेटजी या कोई एटलीस्ट सोच भी रखते हैं? पीटीआई की तरफ से भी जो एक रिजिडिटी है उसमें भी कोई लचक नजर नहीं आ रही, उनकी तरफ से भी जो मैं ना मानूं की बात है वो भी जूं की तूं है। वो यही कहते हैं पहले इलेक्शन दें, इलेक्शन की डेट दें फिर बात करें, और हुकूमत कहती है जी इलेक्शन की डेट तो अक्टूबर 2023 है। अब ये भी कहने लग गई है हुकूमत कि ये आगे भी बढ़ सकती है। ऐसे पूरे मामलात में जो एम्बिग्विटी की सूरत हाल है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कम नहीं होके दे रही। ऑल्दो ये कि हमें चाहिए उससे कुछ तो हम कदम पीछे लें, कोई भी कदम पीछे अपने विड्रॉ करने को तैयार नहीं है। ये सूरत हाल कब तक चलती रहेगी? तमाम मामले पे आज बात करेंगे। यहाँ स्टूडियोज में मेरे साथ जो मोजिज जो पूरे शुरका हैं पैनल के, उनका तारुफ कराऊं, लेकिन स्टूडियोज में मेरे साथ जनाब अली गौहर बलोच हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट मेंबर कौमी असेंबली। बहुत शुक्रिया अली साहब आपकी मौजूदगी, आपकी तशरीफ आवरी के लिए। वासिक कयूम अब्बासी साहब नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट हमारे साथ PTI के पर्सपेक्टिव्स के लिए मौजूद हैं, साबिक डिप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली। वेलकम आपको भी बहुत बहुत वासिक साहब। और नाजरीन, पूरी बात पर तज्जिए तबसरे के लिए जनाब नजीर लगारी, सीनियर सहाफी एंकर पर्सन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम सर, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। बात का आगाज नाजरीन मैं अली गौहर बलोच साहब से करना चाहती हूँ। अली गौहर बलोच साहब, एक तो आपका इरादा क्या है? कोई इसमें आप लचक दिखाएं, इनको इंगेज करें, तो हम तो दूर दूर तक इस तरह की कोई बात अभी तक सुनने से रहे। फिर ये कि आपको शायद याद हम कराएंगे, क्योंकि आप लोग भी बहुत सही याद कराते थे PTI को कि वो जब अपोजिशन में थे तो किस तरह की बातें करते थे, खासतौर पर महंगाई को लेकर। मरियम औरंगजेब साहिबा मौजूदा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तब क्या कहती थी, ये सुनिएगा, फिर मैं अली साहब से इस पे मजीद बात करते हैं। 12 रुपए पेट्रोल रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला कि पाकिस्तान की आवाम जो रोटी नहीं खा सकती, जो दवाई नहीं खरीद सकती, वो 12 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया? जी अली साहब, 12 रुपए पे ये तनकीद और 35 रुपए पे फिर क्या तनकीद बनेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
دیکھیں پیٹرول کی قیمتیں آبویسلی ان کے ٹائم میں بھی بڑی، جو پہلے ہمارا ٹائم تھا اس میں میرا خیال ہے کافی سٹیبل رہی تھیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ باہر بھی جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اصل چیز یہ آپ کا سوال بالکل درست ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو معاشی حالات ہیں ہمارے ملک کے وہ بہتر نہیں ہیں، تو اس کو تو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا کہ اگر ہم کہیں کہ جناب معاشی حالات بہت بہتر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ضرور ہے، اگر ہم ان چیزوں کی رسپانسبلٹی فکس نہیں کریں گے کہ پاکستان کی معاشی تباہی کس طرح سے ہوئی ہے، ان کو کرنے والے کون ہیں، ان کرداروں کے چہروں کے اوپر سے پردہ اٹھایا جائے، ان کو کٹہرے میں لایا جائے، ان کو عوام کے کٹہرے میں بھی لایا جائے، اس کو قانون کے کٹہرے میں بھی لایا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ وہ کون سے کردار تھے اور کس وجہ سے ہوئی۔ جب ہم 2013 سے 18 کی بات کرتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنی حکومت کے قصیدے پڑھتے ہیں، اب کی بات کریں، اب 8 مہینے ہو گئے ہیں، 9 مہینے ہو گئے، یہی باتیں ہوتی ہیں صبح شام۔ دیکھیں بات یہ ہے، یہ بات اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ 2013 میں بھی جب ہمیں گورنمنٹ ملی تھی ہمارے آگے بہت بڑے بڑے چیلنجز تھے، ہمارے آگے دہشت گردی کا چیلنج تھا، ہمارے آگے لوڈ شیڈنگ کا چیلنج تھا، اس وقت بھی جو مہنگائی کی شرح تھی وہ اس وقت بھی 15 16 17 پر تھی، بجلی کی ریٹس بہت زیادہ تھے، ہم نے 5 روپے یونٹ بجلی دی تھی کسان کو، جب ہم نے ان چیزوں پر مطلب ہے کہ ان کو اپنی دسترس میں لے لیا، جب ہم نے ان چیز کو مطلب ہے کہ کنٹرول کیا تو بجلی کے ریٹ کم کیے، پیٹرول ڈیزل کے ریٹ آلموسٹ سٹیبل بلکہ کم رہے، ڈالر کا ریٹ سٹیبل رہا، نہیں میری گزار ہاں بالکل تھا، بالکل تھا، اور ابھی بھی بائی دا وے کم ہو رہا ہے، اور بین الاقوامی منڈی میں کم ہو رہا ہے، ہمارے اوپر نہیں بین الاقوامی منڈی میں آج بھی لگائیں آپ، اگر ہمارے اڑوس پڑوس کے کنٹریز کو بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی کوئی اتنے کم ریٹس نہیں ہیں، لیکن بہرحال پیٹرول کی قیمتیں، لیکن ظاہر ہے دیکھیں ایک پیٹرول تو نہیں ہے نا، چینی ہے، آٹا ہے، دیگر چیزیں ہیں، سبزیاں ہیں، ادویات ہے۔ دیکھیں یہ ساری تباہی جو ہوئی ہے یہ 2018 کا الیکشن چرانے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اچھا، الیکشن چرا کے ایسے لوگوں کو اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا جو اس ملک کو چلانے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے، اور نہ صرف ان کو مسلط کیا گیا بلکہ ان کے سیاسی مخالفین کو وکٹمائز کیا گیا، ان کو جھوٹے کیسوں میں جیلوں کے اندر بند کیا گیا، اور صبح اعلان ہوتا تھا۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ میری ہمدردی فواد چودھری صاحب کے ساتھ ہے کہ وہ ہمارے کولیگ ہیں، سیاستدان ہیں، لیکن آپ ان کے ساتھ کچھ مختلف تو نہیں کر رہے نا، آپ جیسے کچھ لوگ آواز اٹھاتے ہیں، لیکن وہ ٹاک شوز کی حد تک مختلف یہ ہے کہ انہوں نے جو زبان درازی کی ہے، جو ہمارے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں اس پر ہمارا کوئی ایکشن نہیں، لیکن اگر کسی ادارے کے بارے میں کی ہے اور ادارہ ہی اس ایپلیکیشن کا مدعی ہے اور وہ مقدمہ کیا، ہمیں اس سے زیادہ گالیاں وہ دیتے ہیں، لیکن ہم نے گالی کا جواب کبھی گالی کے ساتھ نہیں دیا، ہم نے ہمیشہ گالی کا جواب صبر اور تحمل کے ساتھ دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عمران احمد نیازی صاحب کی طرح جلسوں میں کھڑے ہو کر خواتین ججز کو دھمکیاں لگائیں اور پھر بھی آپ نظام کے لاڈلے ہوں اور آپ کو نظام سے مطلب ہے کہ ریلیف مل جائے۔ اگر نون لیگ کے لوگ وہ کوئی توہین عدالت میں 5 سال کے لیے، مجھے یہ بتائیں نا، توہین عدالت میں طلال چودھری کو سزا ہوئی، دانیال عزیز کو سزا ہوئی، نہال ہاشمی کو سزا ہوئی، یوسف رضا گیلانی کو سزا ہوئی، مجھے یہ بتائیں نہیں میں عمران نیازی صاحب کی جو انہوں نے خاتون جج کو دھمکیاں دی تھی وہ اس کیس کی بھی، دیکھیں یہ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں، یہ بے تکی مثال نہیں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو پھر وہ مقدمہ سنایا نا، نہیں یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر ہم نظام کا کچھ لوگوں کو لاڈلا کریں گے اور ان کو ووٹ چرا کر بھی دیں گے، ان کو حکومتوں کے اوپر بٹھائیں گے بھی، ان کو مسلط بھی کریں گے، ان کے ذریعے جو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیں گے، ان قرضوں پر بھی انگلیاں اٹھیں گی کہ ان کو وہ ملک پر تو نہیں لگے۔ انہوں نے کون سا سی پیک پروجیکٹ لائے ہیں، کون سا پیسہ کوئی انفراسٹرکچر بنایا ہے، کون سی ملک میں بہتری لے کر آئے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ سسٹم کے لاڈلے، کیونکہ آپ نے متعدد مرتبہ یہ آپ نے فکر، بالکل، اگر یہ نظام کے لاڈلے، اس ملک کا جن لوگوں نے بیڑا غرق کیا ہے، ان کے فیسیلیٹیٹر ہو چاہے ان کا کوئی مطلب ہے یہ خود ہیں،
ان کو پہلے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا قوم کو. ہاں اگر ہم ذمہ دار ہیں, اگر اس مہنگائی کے ذمہ دار ہم ہیں تو ہمارا احتساب ہونا چاہیے. نہیں ہے آپ لوگ, اگر ذمہ دار یہ ہیں تو پھر ان کو بھی کٹہرے میں آنا چاہیے. میں تو بالکل اس کی میں اپنی پارٹی کے بہاف پر, اپنی لیڈرشپ کے بہاف پر میں اس بات کو چیلنج کرتا ہوں. اگر ہم وہ پالیسی مٹی پاؤ والی پالیسی بنائیں گے نا کہ مٹی ڈالو آگے بڑھے, یہ آگے نہیں بڑھیں گے. اس طرح تو پھر اگر کوئی بندہ جرم کرتا ہے اس کو اس کی سزا ہی نہیں ملتی تو ہم آگے کی طرف چلتے جائیں گے, تو اس کا مطلب ہے ہم سب مل کے مناص القوم ہم اپنے نظام کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. آپ علی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ کہ آپ کی دور حکومت میں 35 روپے بڑھے ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ پی ٹی آئی ہیں. بالکل ہے, پی ٹی آئی. مجھے یہ بتائیں جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے ہوئے, اچھا وہ ایک منٹ ہے, اس پر دستخط کس کے تھے, ہمارے تھے یا ان کے تھے؟ قرضے ہم نے بھی لیے. سی پیٹ جیسا پروجیکٹ آیا, پاکستان کا انفراسٹرکچر بہتر ہوا, ہاسپٹلز کی ری ایبلیٹیشن ہوئی, کیپیسٹی بلڈنگز ہوئی, اسکولوں کی بلڈنگز بنی, ایک پورے ملک میں ایک تبدیلی نظر آئی. پارٹی ویوز آ جائیں, کھاد جو تھی, بات کریں 5-4 ہزار روپے کی بوری ملتی تھی ذمہ دار کو, آج وہی کھاد 12,000 14,000 15,000. علی صاحب میں یہ معاملہ آگے لے جاتی ہوں. واسق صاحب یہ اس کا جواب فرمائیے گا. وہ کہتے ہیں جو ذمہ دار ہیں ان کو کٹہرے میں آنا چاہیے. بات کروں گا کہ آپ خود بھی ایک ڈیفینیٹلی ایک پولیٹیکل برڈ ہے اور یہ بخوبی واقف ہیں, آپ بھی ہم بھی اور یہ سارے تجزیہ نگار سمیت کہ ہماری قوم کی میموری بڑی شارٹ ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کو لائے, ایک ہی بات پہ لایا گیا نا, اور تو کوئی شکل و صورت تو اچھی نہیں تھی, ایک ہی بات پہ لایا گیا کہ بھائی آپ لوگ کے پاس بڑی اچھی معاشی ٹیم ہے جو پتہ نہیں اس ملک کو پتہ نہیں اوج سریا پہ پہنچا دے گی. کیا کیا آپ نے پچھلے 8 ماہ میں؟ یہ ریسنٹ ایکٹیویٹیز ہیں ساری 8 ماہ کی. آپ نے آتے ہی سب سے پہلے نیب کے پیچھے پڑ گئے, اپنے 1100 ارب کے کیسز معاف کرائے, اپنی جان چھڑائی, اور ایک اسی مقصد کے لیے آئے تھے کیونکہ اس بات کا خدشہ تھا کہ عمران خان رات ہوئی ہمیں فکس کرے گا کرپشن کے اوپر, کیونکہ ہم نے کی ہے اور آپ کے پاس ٹرانزیکشن موجود نہیں ہے. جب چوکیداروں کی جیب سے پیسے نکل رہے ہو, اکاؤنٹ سے پیسے کروڑ روپیہ نکلے, تو کوئی تو جواب دے گا نا. المختصر یہ ساری باتیں کنکلوڈ ہوگی کہ آپ کو لے کے آگے کہ آپ کے پاس معاشی حال ہے. کیا حال ہے آپ کے پاس؟ ڈالر کا ریٹ پتہ ہے, لوم انڈسٹری کا پتہ ہے, آج کی رپورٹ ہے یہ سٹیل مل آنے والے, یہ سٹیل بنانا ہی بند کر دیں گے سٹیل ملز آنے والے 4 دنوں میں. اور انڈسٹریل جو آپ کی فیصل آباد کی انڈسٹری ہے, 70 لاکھ لوگ سے فارغ ہو چکے ہیں جاب سے, جن کے پاس کھانا بھی نہیں ہے. کہانیاں شروع کر دیتے ہیں. اصل میں 2018 سے جب یہ آئے تھے تو ان کا جو معیشت کا جہاز گرنا, آپ کو پتہ ہے پوسٹ کرونا جو صورتحال دنیا میں سٹیبل اکانومیز کی بنی, وہ آج بھی تمام طرح جرنلز کو اٹھا کے پڑھ لیں. پاکستان کو اپریشیٹ کیا گیا, اور ایسا اپریشیٹ کیا گیا کہ آپ کی گروتھ, ریئل گروتھ, میں آپ سے کاسمیٹک گروتھ کی بات نہیں کر رہا, ریئل گروتھ 6%. کتنی ہے آج ذرا بتا دیں. 8 مہینے کی کارکردگی جو آپ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم مزید 8 مہینے آگے لے جائیں گے. واسق صاحب بیس ایئر چینج ہوا ہے, ایک ریگولر پروسیس ہے, لیکن آپ نے بیس ایئر چینج کیا تھا, آپ کے دور حکومت میں ہوا تھا. لیکن چلیں جو بات ہے میں اسی پہ ذرا رہتی ہوں. آپ نے ٹھیک ہے, آپ نے ان کی بات کی, آپ نے کہا یہ لوگ آئے تھے, بالکل صحیح بات ہے. علی صاحب سے بھی یہ پوچھنا بنتا ہے کہ بھئی آپ تو اس مینڈیٹ پر ہی آئے تھے کہ ان کی بگڑی ہوئی معیشت جو انہوں نے حشر کر دیا ہے, یعنی آپ لوگوں نے, وہ لوگ ٹھیک کریں گے. تو یہ ٹھیک ہونا چاہیے تھا, یہ بات صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا واسق صاحب, ایک سوٹ آپ سنیے گا. خواجہ آصف صاحب سے آج جب سوال ہوا, انہوں نے یہ بات کی, کچھ اگر اچھی باتیں ہمارے سننے میں آ رہی ہیں, دوسری طرف ہم یہ بھی سن رہے ہیں آپ پہ زور و شور سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ یہ جو دہشت گردی کا جو ایک وبال جان ہمارے اوپر آیا ہے, اور یہ جو ایک ناسور آیا ہے, وہ اس کا ریٹرن آپ کی وجہ سے ہوا ہے. آپ نے دراصل ان تمام دہشت گردوں کو ریہیبلیٹیٹ کیا ہے, اور آپ کے سافٹ کارنرز ہیں ان کے لیے. یہ خواجہ آصف صاحب نے ایک اچھا بیان دیا ہے, میں آپ کو سناتی ہوں, اس کا جواب فرمائیے پلیز. کل پشاور میں جو کچھ ہوا, اس کے بعد کیا کوئی آپریشن ہو سکتا ہے دہشت گردوں کے خلاف؟ اس پر نواز شریف کے جب وزیر اعظم تھے اسی ٹرم میں, انہوں نے ایک کنسنسس کریٹ کیا تھا, اور اس کے نتیجے میں دہشت گردی پہ قابو پایا گیا تھا. درویز بھی ہوئی اور بھی آپریشنز لانچ کیے گئے. تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کا کوئی انیشیٹو پرائم منسٹر صاحب ضرور لیں گے. جی واسق صاحب قصہ مختصر, خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کوئی آپریشن وغیرہ ہو سکتا ہے اس دفعہ بھی, اور وہ کنسنسس کی بات کر رہے ہیں. کنسنسس سے لازم بات ہے وہ آپ کی بھی بات کر رہے ہیں. کیا آپ اس دفعہ ان کا ساتھ دیں گے اگر یہ ان کو کرش کرنا چاہیں آپریشن کے ذریعے؟ اگینسٹ ٹیررزم کوئی بھی ایکٹ ہے, کوئی بھی ایکٹ جس سے یہ ختم ہو سکے, کرب ہو سکے, فنش ہو سکے, یہ پاکستان کا سوال ہے. جانے چاہتی ہیں کون سی پولیٹیکل پارٹی ایسی ہوگی جو اس کے اوپر کنسنسس نہیں کرنا چاہتی؟ آبویسلی سب کرنا چاہتے ہیں, بٹ سوال یہ ہے, امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ آپ اپنی پولیٹیکل ٹائز کو
اس نیت پہ لے جائیں کہ آپ جیسے فواد چودھری کے ساتھ ہوا, جیسے اعظم سواتی کے ساتھ ہوا, اور جس لیول پہ چلے کہ ضد کے اوپر, الیکشنز کے نہ کرانے کے اوپر, یہ کیا کنسنسس بلڈ کریں گے؟ ان کا سوچ اس کے اوپر ہو تو یہ اس طرف آتے. میں آپ کو ریپیٹ بتا رہا ہوں, میری بات کو انڈرسٹینڈ کریں تھوڑی سی. ان کا حکومت میں آنے کا مسئلہ نون کے اندر دراڑ تھی. کس بات کی دراڑ تھی؟ اسی بات کی تھی کہ فل فور الیکشن کراؤ. انہوں نے کہا نہیں, فل فور الیکشن نہ کراؤ, ہمیں اپنے کیسز معاف کرانے دو, نہیں تو گلے پڑے گا. صرف اس بات کی دراڑ رہی, آج تک رہی. سب کو پتہ ہے مریم بی بی باہر چلی گئی, بڑے بھائی کچھ اور کہتے تھے, چھوٹے بھائی کچھ اور کہتے تھے, دونوں کے گروپس الگ تھے. سو وٹ آئی مین ٹو سے کہ جو ٹیررزم کے خلاف کوئی بھی بات ہے اس میں ہم سے جو رول ادا ہو سکا اپنے ٹینیور کے اندر بھی ہماری گورنمنٹ نے کیا, جو ایک ایٹک اپروچ کے ساتھ کیا. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کے کنسٹرکٹیو اس کے اوپر جو قربانی دی ہے پاکستانی مرے, کسی جماعت. ٹھیک ہے, باسق صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. اس معاملے کو میں آگے لے جاؤں, لغاری صاحب سے پوچھ لوں. لغاری صاحب آپ بتائیے گا, اچھی بات ہے باسق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی ہم نے لبیک کہا تھا, اس طرح کی تمام کوئی بھی اچھا کوئی عزم ہو دہشت گردی کے خلاف, اور ظاہر 2014 میں بھی پی ٹی آئی نے ایک اپنا گو اہیڈ اور اپنی فل رضامندی کنسنسس میں اپنا کردار ادا کیا تھا نیشنل ایکشن پلان میں جو ہوا تھا. کیا اب بھی یہ توقع رکھی جائے, اور واسق صاحب جو اسے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر دفعہ ساتھ تھے, پہلے بھی تھے, ابھی بھی ہوں گے؟ اگر یہ بات ان کا سٹیٹمنٹ ہے تو میں ویلکم کرتا ہوں, اور بہت ہی دل کی گہرائیوں سے انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کسی کے بھی ساتھ انگیج ہوں. اس ملک کے آپ کا ایک پرابلم ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹیوں سے انگیج نہیں ہوں گے, ہم اداروں سے انگیج نہیں ہوں گے, اور جو ہے یہ سارے سسٹم سے ہم انگیج نہیں ہوں گے. ظاہر ہے آپ کوئی انقلاب تو لانے نہیں جا رہے ہیں. اگر آپ انقلاب لانے جا رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ جناب آپ کہیں آپ نے کوئی داس کیپیٹال نہیں لکھی ہے, آپ نے کوئی انقلابی نقطہ نظر نہیں پیش کیا ہے, آپ نے کوئی معوزتنگ نہیں ہے, آپ میں سے کوئی بھی لائنر نہیں ہے کہ جو کہیں گے جناب, یا خمینی نہیں ہے کہ جو کہیں گے جی ہم انقلاب لا رہے ہیں. لغاری صاحب وہ خان صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم انقلاب ہی لا رہے تھے, اسی وجہ سے پھر ہمیں ہٹایا گیا کیونکہ ہم آنکھوں میں کھٹکنے لگے تھے. فارمر آرمی چیف کے اوپر وہ بات کرتے ہیں, وہ امریکہ کی بات کرتے ہیں. انقلاب کیا ہوتا ہے؟ انقلاب کیا ہوتا ہے؟ خان صاحب کو انقلاب کا نہیں, خان صاحب کو انقلاب کا پتہ نہیں ہے. انقلاب اسٹیٹس کو کے خلاف ہوتا ہے, انقلاب جمی ہوئی چیزوں کے خلاف ہوتا ہے. انقلاب الٹ پلٹ کا نام ہے, انقلاب پتھروں کو پیسنے والی مشین کا نام ہے, انقلاب کایا پلٹ کا نام ہے, انقلاب ہست کو نیست اور نیست کو ہست کر دینے کا نام ہے. انقلاب اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کر دیتا ہے, اور طبقات کو ٹوٹل بالکل ریورسل میں لے جاتا ہے. وہ یہی تو کر رہے تھے سر, وہ کہتے ہیں وہ یہی سب کر رہے تھے, اسی وجہ سے الٹ پلٹ ہو گیا. ان کی حکومت کو چلتی اچھی بھلی نہیں کر رہے تھے. جو اقتدار میں ہو کیسے کر رہے تھے؟ اقتدار میں ہونے والا کوئی بھی شخص دنیا میں, تاریخ میں کوئی بھی شخص اقتدار میں رہتے ہوئے انقلاب نہیں لاتا ہے. اسٹیٹس کو وہ اسٹیٹس جب انقلاب آتا ہے تو پھر نئے سرے سے تشکیلیں نہ ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں انقلاب میں بیٹھا ہوں, اسی اسٹیٹس کو کے ساتھ بیٹھا ہوں, انہی اداروں کے ساتھ بیٹھا ہوں, انہی صورتحال میں بیٹھا ہوں اور انقلاب لا رہا ہوں. ہو ہی نہیں سکتا, یہ نہیں ہو سکتا ہے. آپ یعنی میں نئے سرے سے انقلاب نہیں پڑھنا چاہتا ہوں جناب عمران خان صاحب سے یا کسی اور سے. میں انقلاب کا صحیح میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ انقلاب جو ہے اس طرح نہیں آتا ہے کہ آپ دوبارہ اقتدار مانگیں اور آپ لڑائی کریں تو اس بات کے لیے کریں کہ فاصل کے لیے لڑ رہا ہوں. نہیں لڑ رہے ہیں آپ فاصل کے لیے, ایک چیز کے لڑ رہے ہیں کہ مجھے دوبارہ وزیر اعظم بنا دو, مجھے دوبارہ. صحیح. لغاری صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, میں ناظرین فوری بریک پہ پڑھتی ہوں, پھر اس بات کو مزید آگے بڑھاؤں گی. ظاہر ہے تمام اس میں دیگر بھی ویو پوائنٹس چاہیے آفٹر اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. نذیر لغاری صاحب نے کہا کہ اقتدار میں بیٹھ کر تو کبھی بھی انقلاب نہیں آ سکتا. انہوں نے خیر مجموعی بات کی, لیکن خان صاحب کے اوپر ہی بات کا آغاز ہوا تھا اور وہیں سے شروع ہوئی تھی. تو علی صاحب, یہ جو الیکشن کا معاملہ ہے نا, اس کو اس طرح سے بھی دیکھا جا رہا ہے, اور پی ٹی آئی والے تو خاص طور پر جو آپ کے اوپر تمام تنقید کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ دراصل سیریس ہی نہیں ہے دہشت گردی کا مسئلہ حل کرنے میں. اینڈ آئی ٹیل یو وائی. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ نے ایکچولی اس کے بہانے سے, اس کی آڑ میں آپ نے الیکشنز میں تاخیر کرانی ہے. کل اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون بھی یہ بات کر چکے ہیں
کہ جی اسمبلیز کی مدت کسی طرح سے بڑھا دی جائے, اور اس کا ظاہر ہے فائدہ تو آپ کو ہی ہوگا نا, کیونکہ اس وقت تو پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ ایک وہ پاپولیرٹی ویو پر ہیں, اور اگر الیکشنز ابھی فوری ہوتے ہیں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ جیتیں گے. یہ اگر الیکشنز میں تاخیر ہو اس کا فائدہ آپ کو ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو مطلب صورتحال یہ ہے کہ یہ اتنے وہ جس کو بولا جاتا ہے نا کہ اتنی سنجیدگی کے ساتھ یہ قوم سے جھوٹ بولتے ہیں اور ہر بات پہ جھوٹ بولتے ہیں, اور اتنا ان کو عبور حاصل ہے. مطلب ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو حکومت 110 اور 12 روپے پر ڈالر جس نے مینٹین رکھا ہوا تھا, جس نے مہنگائی کی شرح 4% پہ رکھی ہوئی تھی, جس کے دور میں جو ہے وہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ 6% پر گیا تھا, اور جس کے وقت جس گورنمنٹ کے ٹائم میں چینی 40 روپے کلو ہوتی تھی, وہ حکومت کرپٹ تھی, اور جس میں ڈالر کی قیمتیں بڑھی, جس میں انفلیشن ریٹ جو تھا وہ 20 اور 20 سے اوپر کراس کیا, جس نے تاریخ کے سب سے قرضے لے کر ہڑپ کر لیے, جس نے کرونا کا فنڈ جو باہر کے ملکوں سے آیا تھا وہ لے کے کھا لیا, اور کھانے کے بعد انہی کی حکومت کے آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے کہا کہ بھائی اس میں کرپشن ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم انقلاب لا رہے اور ہم عوام کے ہمدرد ہیں. ابھی تو میں نے گھی کی قیمتیں کوٹ نہیں کی, ابھی میں نے اس وقت کی آٹے کی قیمتیں کوٹ نہیں کی. ہاں ایک اور دوسرا یہ کہتے ہیں جی کہ مجھے یہ بتائیں ان کے وقت میں مائنس میں گروتھ ریٹ نہیں گیا تھا. پھر آپ نے وہ چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ وہ کس طرح سے ویک, اور اس وقت بھی جو ہمارے مختلف قسم کی جو رپورٹس آئی تھی وہ جو 6 بتاتے ہیں وہ بھی ایک جھوٹ ہی تھا. اچھا میں ایک صرف گزارش کروں گا, اگر حکومت جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ اور یہ چیز یہ جو فیک قسم کے وہ بتاتے ہیں فگر سارے, اگر حکومت صحیح چل رہی ہو, معیشت ٹھیک ہو, تو پھر اشاریے بھی ٹھیک ہوتے ہیں. پھر چینی 40 سے 140 پر نہیں جاتی. علی صاحب ایک ٹھیک ہے نا, پھر اس طرح سے جو ڈالر جو ہے وہ 110 سے اور 100 روپے سے, آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ شیخ رشید صاحب نے چیلنج کیا تھا کہ یہ ڈالر 100 روپے سے نیچے ہے تو میں استعفیٰ دے دوں گا. ڈالر 100 سے نیچے آ گیا تھا, لیکن یہ ان کا استعفیٰ نہیں آیا. آپ پرانی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ 2013 سے 18 میں بھائی مجھے یہی تو میں کہہ رہا ہوں, آگے کی بات کریں نا. بالکل آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے, یہی میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ ان لوگوں کو اس ملک میں کوئی کمیشن بننا چاہیے. اس ملک میں عوام, دیکھیں عوام آج کل بہت نہیں, اس ملک میں ایک کمیشن بننا چاہیے. جو لوگ اس ملک کی تباہی کے موجب ہیں ان کے گریبانوں تک عوام کا اور قانون کا ہاتھ پہنچنا چاہیے. صحیح, یہ آپ نے پہلے بھی بات آپ نے فرمائی ہے, اب آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں, لیکن الیکشنز میں پھر آپ کیوں نہیں جا رہے سر؟ آپ دیکھیں اچھا میں اس پر میں الیکشن پر کارکردگی رہی ہے تو عوام تو ویسے ہی ان کو رد کر دیں گے. میں آپ کو مختصراً بتا دوں کہ الیکشن کی کیا وجوہ. جی اس پہ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے پوری پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں. یہ راز ہم پہ بھی آیا, یہ راز آیا کہ جو یہ مردم شماری ہوئی تھی جس پہ جن حلقوں سے ابھی ہم الیکٹ ہیں, یہ ایکچولی اس پہ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ صرف ایک دفعہ الیکشن ان حلقوں پر ہوں گے. الیکشن کمیشن کے میں اگلے پروگرام رکھے, میں لیٹرز آپ کو نکلوا کے لا کے دوں گا جو ان کی حکومت کو الیکشن کمیشن لکھتا رہا کہ آپ مردم شماری کروائیں. ٹھیک ہے, مردم شماری کروائے. اچھا انہوں نے مردم شماری نہ کروائی, اور اب آپ کو پتا ہے کہ وہ مردم شماری ہو رہی ہے, اور اس پہ لیجسلیشن ہو چکی ہے کہ ان کنسٹیچوئنسیز کے اوپر 2 الیکشنز نہیں ہو سکتے. اچھا یہ مردم شماری ہوگی, اس کے بعد مطلب ہے کہ حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی. دیکھیں نا, یہ کو کسی کی خالہ کا قانون تو نہیں ہے نا, یہ کروا دیتے نا مردم شماری. یہ 4 سال حکومت میں رہے, انہوں نے کیوں نہیں کروائی؟ ان کے لیٹرز آن ریکارڈ نہیں ہے. اگر ہم 8 مہینے میں کروا سکتے ہیں تو یہ 4 سال میں کیوں نہیں کروا رہے؟ یہ تو اس وقت ای وی ایم مشینوں کے ذریعے ووٹ چوری کرنے کی پلاننگ میں مصروف تھے. یہ تو اس وقت فارن فنڈنگ کی کرپشن میں مصروف تھے. یہ تو ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں چوری کرنے اور مانگنے میں مصروف تھے. ان کو کوئی ہوش تھا اس ملک کا؟ یہ دوسروں کو چور کہنے والے سب سے بڑے چور اور ڈاکو تو خود نکلے. اگر انہوں نے مردم شماری نہیں کرائی, آپ کرائیں گے, تو پھر اس میں کتنا مزید تاخیر جائے گی؟ اکتوبر سے بھی آگے آپ لے جا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, ہم قطعی طور پر نہیں چاہتے کہ 2 اسمبلیز نہیں ہیں آپ کی. دیکھیں ادھر آ کر ایک قانونی سکم ہے, ادھر آ کر ایک آئینی سکم ہے
کہ اس مردم شماری پر ان حلقہ بندیوں پر الیکشن نہیں ہو اچھا سکتے. ٹھیک ہے اگر مردم شماری ہو جاتی یہ ہے میں آپ سے پوچھ رہی اور تھی ظاہر ہے وہ کب آپ مردم کریں گے؟ شماری کتنا تقریباً آگے جائے گا؟ سٹارٹ ہو چکی ہے, 2 مہینے 3 مہینے میں ہوگی, اکتوبر تک الیکشن ہو. نیشنل اسمبلی تو ویسے بھی ڈیزالو ٹھیک ہے نہیں ہوئی. جی واسق صاحب آپ نے سن لیا, آپ کو جواب مل گیا, آپ سنجیدگی سے جھوٹ بولتے ہیں پھر آپ لوگ, یہ بقول علی صاحب کے. جی ایک منٹ سنتے ہیں, ایک میری بات, میں یہ سننا, میں چل آپ کے توسط سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, 2018 کی مردم شماری جو انہوں نے کرائی تھی, جس پہ الیکشن ہوا, انہوں نے کروائی تھی نا, اس پہ کیا حکم ہے جو ایک ہی دفعہ ہوگی, کیا وجہ تھی اس کی؟ وہ غلط تھی؟ جی میں ان کو جواب دے دیتا وہ کہتے ہیں وہ ہوں. غلط اس تھی. پر بے یہی انہوں نے شمار کہا ہے نہیں, وہ اس لیے اور غلط تھی. کورٹس بھی کہتے ہیں میں اس کا جواب دے دیتا ہوں, سپریم میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. اس وقت بے شمار پولیٹیکل پارٹیز نے اس کے اوپر انگلیاں اٹھائی تھی کہ یہ مردم شماری ٹھیک نہیں جی، یہ میں ہوئی. اس کا گزٹ نوٹیفکیشن ہوئے بغیر حلقہ بندیاں کی گئیں, جو کہ وہ بھی غیر قانونی تھا, وہ ہم نے نہیں کی تھی. وہ اس وقت کے الیکشن کمیشن نے کی تھی. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ حلقہ بندیاں نہیں ہونی چاہیے, پرانی حلقہ بندیوں پر الیکشن کرائے. یہ ان کا مطالبہ تھا. آپ ویڈیوز نکالیں, عمران نیازی صاحب کا مطالبہ تھا کہ جناب نئی حلقہ واسق صاحب اب بتائیں. کیونکہ جن ہاتھوں کے ذریعے یہ اقتدار میں آنا چاہ رہے تھے نا, انہوں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ بھائی آپ حلقہ بندیاں توڑیں, چونکہ ادھر نون پاپولر ہے. اچھا یہ انہوں نے ریزن بھی بتا دیا واسق صاحب. سے پے کیا تھا, جو کہہ رہے ہیں ہم نے تب غلط کرایا تھا, اب ٹھیک کرائیں گے. میری بات کو سمجھے مونا, جو بات کرنے والی ہے, سارے آپ جب ان سے پوچھیں گے نا علی صاحب سے, جیسے ابھی آپ نے جتنے کو 50 منٹ لگائے, انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہ ہمارے 3 سال پہ تبصرہ کریں, اپنے اس سے پہلے کے 30 سالوں پہ, اور ہمارے اور اپنے ان 8 مہینوں کے اوپر انہوں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا. یہ کیا ہوا ٹوٹل؟ جب آپ نے پوچھا دال تو سوال چنا اور جواب گندم انہوں نے دینا شروع کر دیا. میں یہ آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, ایک پوائنٹ آف ویو ہمارا, ہیلو جی 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 واسق صاحب, ہیلو, ایک پوائنٹ آف ویو ہمارا ہے نا, میں تو یہ کہوں گا ہم ٹھیک تھے. ایک پوائنٹ آف ویو ان کا ہے, وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک تھے. بھائی بات ختم, جمہوریت ہے, جمہور کی بات کریں, عوام میں جائیں, الیکشن کروا لیں. اس صحیح بات کی بحث بتایا نا سر انہوں نے آپ کو. واسق صاحب وہ کہتے ہیں تو بالکل صحیح کہا انہوں نے, میں اتفاق کرتا ہوں. اکتوبر میں الیکشن ہے, الیکشن ہوں گے. اچھا اکتوبر میں ہے الیکشن. رہ گئے 2.5 ارب ڈالر. میں بات کر رہا تھا, مجھے بات کرنے کا موقع دیجیے گا. جی 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 2.5 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں آپ کے پڑوس میں. ایگزسٹینشل تھریٹ انڈیا آپ کے لیے 600 ارب ڈالر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, مائنس میں جا رہی ہے جی ڈی پی. اور یہ باتیں کرا رہے ہیں جی ہم لوگ تو ابھی دوبارہ گنتی پہ لگ گئے. کون سی گنتی کرنے پہ لگ گئے بھائی, جس گنتی کو خود خراب کیا تھا 2018 میں. اس لیے میری گزارش ہے, پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی ڈیپینڈ کرتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے اوپر, جو سچویشن ہے رائز ہو چکی ہے. اور اس میں پولیٹیکل پارٹی ہیں, آپ اپنا سلوگن لائیں, نیریٹو دیں لوگوں میں, اترے. اچھا واسق صاحب ایک بات فرمائیے گا, بجائے یہ بار بار ٹھیک ہے آپ نے کہا پولیٹیکل سٹیبلٹی کا تعلق معیشت سے ہے, یہ فرمائیے گا پھر کہ 33 حلقوں سے کیوں لڑ رہے ہیں خان صاحب بائی الیکشن؟ یہاں پر کسی اور کو لڑنے دیں تاکہ پھر آپ لوگ بھی تو ایڈ کریں گے نا اس انسٹیبلٹی میں. میرے اینگل سے سوال سن لینا. میرا سوال یہ ہے, این اے کا بھی الیکشن ہو رہا ہے اور ٹی پی کا بھی الیکشن, اور یہ صوبے کا بھی ہو رہا ہے. جس صوبے کی این اے کی سیٹیں, ان سب کو ملا کے ایک دن میں الیکشن کیوں نہیں کرا دیتے؟ ان کا فتنہ چل رہا ہے, آپ سمجھ ہی نہیں رہے بات کو. بھائی میری بات سمجھے, پیسے بچانے نا, میں طریقہ بتاتا ہوں پیسے بچانے کا. پورے پنجاب کا الیکشن اناؤنس کر دیا, ڈیٹ جو وہ بھی ڈیٹ نہیں اناؤنس کرے, کورٹ میں جانا پڑا. وہ ڈیٹ اناؤنس کرے, اسی دن اس صوبے کے جو این اے کے حلقے ہیں ایک ہی دن میں اناؤنس کر دیں, بات ختم. آ جائیں آپ. صحیح اس سے زیادہ پیسے بچانے کی بات ہی کیا ہے بھائی. چلیں لغاری صاحب, یہ تجویز اچھی ہے, یہ پیسے بچانے کے لیے کہ ایک ہی دن میں کرا دیں الیکشنز, این اے والے بھی کروا دیں, پروونشل اسمبلیز کے بھی کروا دیں. میں پوچھتی ہوں یہ کہ الیکشن کے بارے میں آئین کا انحراف نہیں چاہتا ہوں کہ آئین سے انحراف نہ کیا جائے. آئین جو کہتا ہے اس کے مطابق کیا جائے, اور آئین سے روگردانی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ پچھلے سسٹم پر چلتے رہے ہیں اور وہ سسٹم آپ نے ایک دفعہ مان لیا تھا, آپ کہہ رہے ہیں غلط ہوا تھا, میرے بھائی کہہ رہے ہیں علی گوہر صاحب, تو دوبارہ بھی وہ غلطی دہرا دیں اور الیکشن جو ہے وہ ہو لینے دیں. الیکشن میں جنرل الیکشن کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ان الیکشن کی جو اسمبلیاں توڑی گئی ہیں ان کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں. اور عمران خان بھی صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کر لیں, اور اس کے لیے کوئی ایسا وہ نہیں ہے, قانونی رکاوٹ نہیں ہے, بلکہ آئین کا تقاضا ہے کہ آپ ایک مخصوص مدت کے اندر کرائیں. لیکن عمران خان صاحب نے اس کو مذاق بنایا ہوا ہے کہ جی میں ساری سیٹوں سے خود ہی الیکشن لڑوں گا.
और सारी सीटों से पहले भी लड़े थे और वो टोटल 6 या 7 सीटों से या 8 सीटों से लड़े थे, तो 2 सीटें हार भी गए थे। तो अब भी ऐसा नहीं है कि वो सारी सीटें जीतेंगे, लेकिन ये तो मज़ाक़ा खेज सूरत हाल होगी ना कि एक आदमी इलेक्शन लड़ रहा है और सारी इलेक्शन कमीशन सारे खर्चे भी उठा रहा है, बैलेट पेपर भी छाप रहे हैं, बाद में पता चलेगा कि नहीं वो एक सीट से भी किसी भी सीट से जीते उस पर भी हल्फ उठाने नहीं जा रहे हैं। तो ये तो रहेगा। मेरे ख्याल में इस मजाक को बंद होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उनकी अगर कोई मकबूलियत है, मैं पहले तो इस बात को नहीं मानता हूं, उनकी मकबूलियत का जो हवा खड़ा किया गया है, अच्छा, ये खान एक साहब की हाइब्रिड मकबूलियत को सिस्टम भी के आपको तहत लगता है हो रहा कि ये भी और हवा है? मैं बिल्कुल नहीं, हाँ बोलने दें। नहीं, बिल्कुल मैं हवा कहता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कोई मैं इसको मकबूलियत नहीं मानता हूँ और मकबूलियत है भी नहीं। और इन्होंने अब तक कोई ऐसा जलसा नहीं किया है जिसने बेनजीर भुट्टो के या पुराने पीडीएम के पिछले साल के जलसों को रिकॉर्ड तोड़ा है, कोई ऐसा जलसा नहीं किया है। और उनको एक हाइप मौजूद है, एक हाइप के अंदर जो है वो अपने आप को सवार किए हुए हैं और उनका एक तरीकाकार है। ये जो सोशल मीडिया की हाइप है, आप इसको हाइप मानेंगे और इसको मानेंगे ये आवाम का फैसला है। और उसके अंदर किस तरह के किन लोगों के कौन से अकाउंट्स हैं, ये अभी तो वेरीफाई होना बाकी है। हमारे मुल्क में क्योंकि सिस्टम नहीं है इसलिए चीजें नहीं पता चलती हैं। ये वो अच्छा, बेनजीर भुट्टो का जब 17 अक्टूबर को इस पाकिस्तान में पहुंची थी, आपको पता है कि 4 किलोमीटर का फासला एयरपोर्ट से लेकर कार साज तक का 4 किलोमीटर का फासला उन्होंने 18 घंटे में तय किया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा मजमा था वो कोई शक नहीं। 18, यानी आज तक किसी शख्स ने और उस वक्त भी जब धमाके हुए थे तो उस वक्त भी वहां घारों पीछे छठा से आगे घारों तक इंसान ही इंसान थे और जब टूल प्लाजा तक इंसान ही इंसान से जहां जलसागाह होना था वो 24 घंटे पहले भर ये आसपास भी उस पॉपुलैरिटी के नहीं हो गई। सही हो गया नजीर साहब। मैं लगारी साहब, ये आपने बताया कि उसके आसपास भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अब तक भी, हाँ, तो आप कह रहे हैं पॉपुलैरिटी भी नहीं है। मैं और बात कर रहा हूं उसके अलावा जी नहीं है, यह हाइब्रिड है। मैं बता, अच्छा मैं एक बात और देता हूं, आपको पता है कि अल तहरीर स्क्वायर जब आबाद किया गया था तो कौन काम कर रहा था और कहां काम कर रहा था? ये कहा जा रहा था कि हजारों लोग जो हैं वो अल तहरीर स्क्वायर में बैठे हुए हैं, बाहर अरब आ रही है, बाहर अरब आ रही है, और उसके अंदर सोशल मीडिया काम कर रहा था और उसके अंदर लोग अल तहरीर में बैठे हुए थे, उन्हें जो है एक हटाना था और दूसरे को लाना था। उससे पहले जैनुल आबदीन अली को कैसे 8 दिन के अंदर जो एक अच्छा, वो उससे आप तस्वीर दे रहे हैं अरब स्प्रिंग से, वो चला गया। ठीक है, राइट सर। मैं मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन आपने जो बात की वो बड़ी वजह है। वासिक साहब ने स्ट्रेटेजी तो बताई है, लेकिन ये खुद 33 हल्कों से क्यों लड़ने का इंतखाब किया है, खान साहब ने फैसला क्यों किया है, ये नहीं बताया है। आफ्टर अ ब्रेक इस पे भी बात करेंगे। जाहिर है अली साहब से भी पूछेंगे कि प्रोविंशियल की तो करा देना। नजीर लगारी साहब ने कहा है कि आप आइन के खिलाफ नहीं जा सकते हैं किसी भी इलेक्शन के मामले में। आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अली साहब, सूबाई असेंबली के इलेक्शन तो करवा दें। आपने जो इससे पहले डेट दी है ना अक्टूबर की, जो वासिक साहब को बताई है, वो तो जनरल इलेक्शन की है। 2 असेंबलीज टूटी हुई हैं, उनमें कोई कबाहत नहीं है इलेक्शन कराने में। देखिए, इलेक्शन की डेट देना जो है वो असेंबलियां डिसॉल्व हो चुकी हैं, वो इलेक्शन कमीशन का काम है। हमें उसमें कोई मजा, हमने तो जब ये कह रहे थे, जब ये नारे लगा रहे थे, पूरे पॉलिटिकल निजाम को जो है सोबटाज करने की बातें कर रहे थे, असेंबलियां तोड़ने की बातें कर रहे थे, हमने 2 बातें की थी। हमने कहा था कि हम इलेक्शन में जाने के लिए 100% तैयार हैं, आप तोड़ें असेंबलियां, लेकिन हम असेंबलियां तोड़ के सियासी इंतशार फैलाने के निजाम का हिस्सा नहीं बन सकते। 2018 से पहले 58(2)B आपको पता है होती थी। 2000 कितनी असेंबली, ये अभी बात कर रहे थी 35 साल इकदार। ओ भाई मेरे, आप पहले वो सारा टाइम कैलकुलेट करें। मोस्टली टाइम तो मार्शल लाद रहे हैं इस मुल्क के अंदर, और 2-2 साल की असेंबली चलती थी। एक कलम की जुम्बश के ऊपर वो असेंबली तोड़ दी जाती थी। अब फिर न्याजी साहब का ये मोटो है कि मैं अगर बाई हुक और क्रुक, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा अंपायर की उंगली की टर्म किसने इंट्रोड्यूस करवाई? मतलब ये है कि ये इक़्तिदार के ऊपर मुसल्लत इनको चोरी करके बिठाया जाए
اور ان کے مخالفین کو جو ہے وہ دیواروں میں چنوایا جائے اور ان کو کھلی چھٹی دی جائے کہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ لوٹو. تو پھر تو یہ تیار ہے. الیکشن کمیشن ڈیٹ دے, ہم تو جانے کے لیے تیار ہیں. الیکشن کمیشن ڈیٹ ہم نے تو فنڈ دونوں صوبوں میں سر آپ کے گورنر ہیں, فنڈ دے دیے ہم نے تو. آپ نے فنڈ دے دیے تو کون روک رہا ہے؟ الیکشن کمیشن ادارہ, اس کی ذمہ داری ہے. ڈیٹ شیڈول دینا اس کی ذمہ داری ہے. آپ کا اس میں کوئی نہیں ہے, آپ بالکل تیار ہیں الیکشن ہم کے لیے؟ بالکل جانے کے لیے تیار ہیں الیکشن میں. ہاں نہیں بالکل نہیں ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ اگر الیکشن میں ہم تو کہتے ہیں کل الیکشن کروائیں. اچھا, ہاں یہ اداروں کا کام ہے. اگر حکومت کی طرف سے فنڈ ادھر ٹرانسفر نہیں ہوئے کوئی کباہت ہے تو یہ پھر ہمیں بتائیں, پھر بتائیں. اچھا, ہماری طرف سے کوئی کباہت نہیں ہے, لیکن اگر کوئی قانونی سکم ہے تو وہ ان کی اپنی وجہ سے ہیں. آپ غلط لوگوں کو کیونکہ پکڑ رہے ہیں. ہمیشہ انہوں نے چور دروازے ڈھونڈے ہیں. ان کو یہ بتائیں گے اتنے پاپولر تھے, یہ وہی پارٹی ہے نا جو ابھی ماضی قریب میں 14 میں سے 13 سیٹیں ہارے تھے ضمنی الیکشن. اس وقت ان کی پاپولرٹی کدھر تھی؟ جب واڈا نے سیٹ خالی چھوڑی تھی تو ادھر پی ٹی آئی 6 نمبر پر آئی تھی اور کراچی کے عوام نے کک آؤٹ کیا تھا. ادھر کدھر تھے ان الیکشن میں بھی؟ عمران نیازی صاحب 2 سیٹیں تو ہارے ہیں نا. ہاں 2 ہارے, ایک کراچی کی ہارے اور ایک ملتان کی 2 سیٹیں ہارے. ابھی بھی اپنے کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ دے نا بھائی. نہیں وہ ہمارے مشترکہ کینڈیڈیٹ تھے ملتان میں, کیونکہ ہمارے کینڈیڈیٹ نے سرنڈر کیا تھا. ہاں لیکن آپ بھی لڑ سکتے تھے. جی واسق صاحب یہ بتائیے گا, آپ 37 سیٹوں اور جہاں پر مقابلہ ہوا, میں آپ کی اور ہائیبریڈ پاپولیرٹی کہہ کر مخاطب کیا ہے نذیر لغاری صاحب نے خان صاحب کی پاپولیرٹی. باقی سیٹوں پر مقابلہ ہوا تھا کافی. مجھے آپ کے پروگرام سے یہ پتا چلا نا, بڑی کمال بات کہ علی صاحب کے ماضی قریب کی کوئی بات یاد ہی نہیں ہے نا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ان سے جو بات پوچھیں گے نا یہ شروع کریں گے ہمارے 3 سالہ دور کے اوپر. خدا کا نام لیں, آپ کیا کمال کرتے ہیں. انہوں نے جب اسٹریٹجی رکھی الیکشن کے حوالے سے, الیکشن کمشنر کو مطلب الیکشن کمشنر کا کیا رول رہا ہے مجھے بتائیں نا آپ. یہ جو کراچی میں الیکشن ہوا, یہ الیکشن تھا جگہ صحیح ہوتی ہے. 800 ملین کا ملک ہے آپ کے پڑوس کے اندر, ان کا الیکشن ہو رہا ہے اور آپ 80 ملین بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کراچی میں ڈسکا کا الیکشن بھی پوچھ رہے ہیں. ہاں وہ ڈسکا کا الیکشن آپ کو یاد کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. میری تنقید بائی تنقید کیا چل رہے سے عمران خان کا نیریٹو اگر نہ ہوتا تو پنجاب میں ہماری دوبارہ گورنمنٹ نہ آتی. اب کوئی مانے یا نہ مانے, زبانی جمع تفریح کے ساتھ کتابیں پڑھنے سے بندہ نہ انقلابی بنتا ہے, اور جب تک موجوں سے نہ ٹکرائے جائے کیسے اندازہ طوفان کبھی کنارے پہ کھڑا ہو کے ہوئے. ہم نے 2 پارٹی سسٹم کو توڑا, اس سے بڑا کیا انقلاب ہو. ہم نے ینگسٹرز کو پروموٹ کیا, اس سے زیادہ کیا انقلاب ہو. ہم نے لغاری صاحب بھی ہاتھ اٹھا کے کچھ فرمانا چاہتے ہیں. جی وہ انہوں نے پہلے ہی آپ کی پاپولیرٹی کو ہائیبریڈ قرار دیا, انہوں نے کہا یہ سوشل میڈیا کی حد تک ہے. لغاری صاحب آپ الیکشن نہیں لڑنا, اگر وہ میڈیا میں ٹکٹ لے بھی کمپٹیشن نہیں ہے, لے بھی لے تو ان کو آئیڈیا ہو جائے گا عمران خان کی ہوا ہے. مجھے الیکشن نہیں لڑنا ہے, میں عرض کرتا ہوں. جی لغاری صاحب میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو پاپولرٹی کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے اٹ سیلف ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. یہ پتہ چل جائے گا. یہ جو پارٹیاں جائیں الیکشن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو الیکشن میں جانا چاہیے اور ان کو جا کر سیاسی طور پر مقابلہ کرنا چاہیے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں اور کہیں کہ جناب ہم الیکشن اس وجہ سے یا اس وجہ سے نہیں کرنا چاہتے. لیکن سر میں لغاری صاحب ایک آپ سے اگر عرض کرتا ہوں الیکشن میں سر بات سنیں, وہ کہتے ہیں ہم تو جا رہے ہیں نا, پی ٹی آئی کہتے ہیں ہم نے تو نہیں روکا ہے. روک کون رہا ہے ایکچولی, یہ سوال ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو فورس کر رہے ہیں الیکشن کے, خدا کے لیے الیکشن کرائے, ہم نے اسمبلیاں اپنی توڑ دی, تو پی ٹی آئی کو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. میں یہ بات حکومت سے کہہ رہا ہوں کہ حکومت الیکشن سے فرار کا راستہ اختیار نہ کرے اور قومی اسمبلی کے الیکشن اپنے وقت پر ہونا چاہیے, اور جو ہے اپنا صوبائی اسمبلی کے الیکشن اپنے آئین کی مدت کے دوران ہونے چاہیے, اور ان کو جانا چاہیے الیکشن کے دوران, الیکشن کے اندر جانا چاہیے. اس سے ان پر کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی. لیکن ابھی جو بات کی گئی تھی کہ ہم پھر آئے اور ہم نے پھر الیکشن جیتے, آپ کو ایک ہائیبریڈ قسم کی سہولت فراہم کی گئی تھی. میں اس پر تنقید کر چکا ہوں اور عدالتی فیصلوں پر تنقید کرنا میرا آئینی حق ہے. آئین نے جن لوگ واسق صاحب ایک جملہ فرما دیں آپ کی ہائیبریڈ جیت کے اوپر. اب ہائیبریڈ پاپولیرٹی کے بعد ایک اور جو ایک نئی ٹرم ہے وہ ہائیبریڈ جیت ہے جو آپ کی پہلے تھی, اس پہ تو مان جائے نا. دیکھیں میں بار بار میں اپنی بات کو سم اپ ایک ہی بات کے اوپر کرتا ہوں کہ بھئی ایک
एक देखे ना, एक पॉइंट ऑफ व्यू वो है जो मैं देता हूँ पार्टी का, एक वो है जो मेरे पीडीएम से रिलेटेड साथी दे रहे हैं, एक वो है जो तज्जिया निगार है। इन तीनों की बात का कंक्लूजन तब निकल आता है जब आपके पास बिल्कुल रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट क्या है? गवर्नमेंट इलेक्शन ही कराना चाह रही। इसका क्या मतलब है? इलेक्शन में खान की जीत है। इसका क्या मतलब है? कि खान की हवा है, खान के नैरेटिव को बाय किया गया। मैं हैरान इस बात के ऊपर हूं, आप इसको हाइब्रिड कहें, आप इसको कन्वेंशनल कहें, आप इसको कहें मौसमी है या नहीं है, भाई खान का नैरेटिव है, ये मार्केट में कहीं है। ऐसा हुआ, मैं अपनी बात नहीं कह पाया था। मैंने जी लगारी साहब, मैंने गुजारिश की थी मुना कि ऐसा कहीं हुआ है कि जब अदालत ये फैसला दे कि ना तो आपका वोट माना जाएगा ना आपकी सीट बाकी रहेगी, आज तक किसी आलमी तारीख में कहीं भी निकाल कर दिखाएं इस तरह की सहूलतकारी हुई है? मुझे तारीख में बताएं इस तरह से जो हुआ है। नहीं हुई भाई। हमारी अदालत के ऊपर ये तनकीद है। हम ये कह रहे हैं कि अदालत ने जो फैसला किया उसके अंदर लिखा हुआ है, 2 जज साहिबान ने लिखा है कि नया आइन लिखा जा रहा है, और ये नया आइन लिखा गया इनके लिए, इनको सहूलत आप लोगों के लिए। ठीक है, ठीक है। आपने देखा है 2 जज साहिबान कह रहे हैं, 2 जज साहिबान कह रहे हैं कि जनाब ये इनको सहूलत देने के लिए एक नया आइन लिखा जा रहा है। नया आइन नहीं लिखा जा सकता है। और उन्होंने जिस तरह से सीटें भी चली गई और वो जो है उनके वोट भी नहीं गिने गए, वो पुरानी बात जो आपने कोट की है, बिल्कुल। अच्छा, यहीं से आपने वो उठाया जिसको कहा जा रहा है, वो कहते हैं कि अब चूंकि कारी साहब क्या वे फॉरवर्ड, एक मुना क्या वे फॉरवर्ड है? इलेक्शन होना चाहिए ना, सिंपल बात होगी। वो तो कह रहे हैं, बल्कि इवन अली साहब ने भी कहा है कि भाई हमने तो फंड दे दिए, इलेक्शन कमीशन नहीं करवा रहा। चले इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे को भी अगली दफा बुलाएंगे। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। नाजरीन, आपके देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।